गुस्ताख नबी तुझको हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर के रख देंगे, हम काट के रख देंगे, ये वादा हमारा है। इमाम अहमद रज़ा को देखना है, अलहम्दुलिल्लाह उलमा में देखें। इमाम अहमद रज़ा को देखना है, ज़ुब्दतुल ज़किया में देखें। इमाम अहमद रज़ा को देखना है, तदबीर फला नजात इस्लाम में देखें। इमाम अहमद रज़ा को देखना है, इमाम अहमद रज़ा को देखना है उनके फतावे में देखें। इमाम अहमद रज़ा को देखना है उनकी हिदायत बख्शिश में देखें। इमाम अहमद रज़ा को देखना है उनके रसाइल में देखें। तब आपको समझ में आएगा इकबाल जैसा मुफक्किर इमाम अहमद रज़ा का जब सिर्फ फतावा रज़विया का खुतबा पढ़ता है और चंद फतावे पढ़ता है, वो इकबाल जिनको शायर मशरिक कहा गया, वो इकबाल जिनको लोगों ने कलंदर लाहौरी कहा, वो इकबाल जिनको मुफक्किर मिल्लत कहा गया, जब उन्होंने फतावा रज़विया पढ़ा तो डॉक्टर इकबाल कहने पे मजबूर हो गए, मैंने मौलाना का फतावा पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मौलाना इमाम आज़म के दौर में मौजूद होते तो इमाम आज़म उनको सफ़ी अव्वल के शागिर्दों में जगह अता फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इमाम अहमद रज़ा को उनकी किताबों में मैं दावत मुतालिया देता हूँ। अगर कोई इमाम अहमद रज़ा से नाराज है कि मौलाना अहमद रज़ा ने खानकाहों की मुखालफत की, मैं कहता हूँ मेरे अजीज, आप मुकालुल उर्फा पढ़ करके इमाम अहमद रज़ा को देखें कि वो कितना बड़ा खानकाही था, बल्कि यूं कहूं खानकाहों की रसूमात को जिसने दलील की ज़बान अता की है उसको इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये कहते हैं, माशाअल्लाह, आप ये कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने तसव्वुफ की धज्जियां उनको बिखेरी है, तो मैं कहता हूं इमाम अहमद रज़ा से बढ़कर उस दौर में तसव्वुफ की कोई बात करने वाला तो बताए। कहते हैं और कितने मजे में कहते हैं लोग कहते हैं वो ये मना करते थे, वो मना। मैंने कहा मना कुछ नहीं करते थे, तूने एक रुख देखा दूसरा रुख देख। लोगों ने इमाम अहमद रज़ा को सही तौर में पेश नहीं किया। लोग कहते हैं वो सजदे से मना करते थे, मैंने कहा बिल्कुल मना करते थे, जिसके लिए मना उसको मना करते थे। कहा कि किसको मना किया, मैंने कहा वो कहते थे पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह। का ये आलिम की जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन किसी को सजदे की इजाजत भी दी। मैं अपने उलमा को सबक सुनाने के लिए दुआ लेने के लिए तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह कर देंगे। सजदे को मना किया, लोग नाराज हो गए। मैंने कहा किसी को इजाजत भी दी, वो सजदे की इजाजत भी दी। और किसको दी? मैंने कहा वो कहते हैं बेखुदी में सजदे दर या के रोज़े का तवाफ। ये सूफी की बोली देखें, बेखुदी में शर्त बेखुदी है, शर्त बेखुदी है। कहते बेखुदी में सजदे दर या के रोज़े का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सुवे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुवे रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। अरे दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। और देव के बंदे से हमको क्या गरज। मुझे याद है मैं ये तकरीर पीलीभीत में कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि आप इस्लाही तकरीर करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हम अपनी सुन्नियत को छुपा के बात करने के आदी नहीं है। जहाँ जरूरत नमाज की होगी वहाँ नमाज की बात होगी, जहाँ जरूरत खौफ खुदा की होगी वहाँ खौफ खुदा की बात होगी, जहाँ इश्क़ मुस्तफा की बात होगी वहाँ इश्क़ मुस्तफा की बात होगी। लेकिन जब अकीदे पे ज़र्ब लगेगी तो हम सुन्नियत छुपाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी, मरने के बाद मेरा नाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
مسلک اعلی حضرت سرچشمہ ہدایت الجامعۃ الرضویہ مدینۃ الاسلام 7 سالہ عرس رضوی عرس امانت اعلی حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ علامہ رضا رسول صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. فجر کا وقت قریب ہے، شب جمعہ ہے اور صبح صادق قریب ہے. بس اختتامی جملے سنیے. اللہ اکبر. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں میرے امام کا وہ شعر پورا کر لوں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ شعر پورا نہیں کہ دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، ہم ہیں عبد. لوگوں کو ہمارے عبد مصطفیٰ ہونے پر بڑی تکلیف ہے. عبد المصطفیٰ لکھے تو تکلیف، اور پوری زندگی دیوبندی لکھتے رہتے ہیں، پوری زندگی لکھتے رہے، اور ہم نے عبد مصطفیٰ کہہ دیا تو تکلیف ہوئی. ہمیں عبد تجھ کو کیا کیا بے نیازی، تجھ کو کیا، ہمیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، دیو کے بندوں سے آپ سے تو خطاب ہی نہیں، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کی دھچیاں اڑائی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کے کوئی تصوف کی بات کرنے والا تو بتاؤ. جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گئے کیسے، اللہ اکبر، کوئی کہتا نور، کوئی کہتا بشر، تو گیا کون اللہ سے ملنے کے لیے؟ نیرا بشر ہوتا تو آسمان پہ نہ جاتا، نیرا نور ہوتا تو سدرہ کے آگے نہ جاتا، کیونکہ جبریل بھی تو نور ہے. تو میرے امام نے کہا نور ہونا بھی ان کی ایک شان ہے، بشر ہونا بھی ان کی ایک شان ہے. نور ہونا ان کی حقیقت نہیں، بشر ہونا ان کی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ان کی حقیقت کیا وہ خود کہتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی نہیں جانتا، تو اللہ سے ملنے گیا کون؟ یہ صوفی کی زبان سن. سبحان اللہ سبحان. ایک ہی کتاب میں کہیں وہ فقی نظر آتے ہیں، مفتی نظر آتے ہیں، محدث نظر آتے ہیں، اور کہیں صوفی نظر. اتنے سارے رنگ لے کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے وقت کا مجدد، وہ مرد قلندر، کوئی اس کو سمجھے تو صحیح. یہی کہتا ہوں ہمیں دیکھ کے نہ سمجھو ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ان کو ان کی کتابوں سے سمجھو. بے شک. آپ کہتے ہیں وہ بڑے شدتی تھے، وہ بڑے شدتی تھے، بڑے جھگڑالو تھے. میں نے کہا آپ ہمیں دیکھ کر کے ان کو جھگڑالو سمجھتے ہیں نا، آپ فتاوی رضویہ ان کو دیکھیں نا، فتاوی رضویہ میں ان کو دیکھیں وہ کتنے جھگڑالو تھے. تو وہ کہتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی مت کہو. اتنے بڑے جھگڑالو تھے کہ سنی کو بے وقوف کہنے سے ہی منع کرتے ہیں، اور صرف سنی کو بے وقوف کہنا مکروہ نہیں کہتے، کہتے سنی کو بے وقوف کہنا حرام ہے. فتاوی رضویہ پڑھنا تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جھگڑالو کس کے ساتھ تھے. سنی کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. ماننے والوں نے پوچھا حضور بے وقوف تو بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں، یہ حرام کیسے ہو گئے؟ تو میں تو نے نہیں حدیث نہیں پڑھی، دیکھو کیسی حدیث میں نظر ہے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو سنی کو بے وقوف کہے گا، اس کا دل دکھے گا، تو اس کا دل نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھے گا. وہ سنیوں کے لیے اتنے نرم تھے، رحماء بینہم کی تفسیر تھے وہ. بے شک سبحان اللہ. سنیوں کو بے وقوف بھی کہنے سے منع کیا. اللہ اکبر. آج بھی بریلی شریف میں یہ ماحول ہے. کیا ماحول ہے پتہ ہے؟ کہ شب برات کے اندر امام اہل سنت سنیوں کو ملاتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے اس سے پہلے کہ شب برات آئے ایک دوسرے سے مل جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نہیں ملو گے، کینہ رکھو گے سنی آپس میں، تو اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. کیونکہ شب برات میں سب معاف کر دیے جاتے ہیں، آپس میں کینہ رکھنے والے معاف نہیں کیے جاتے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سنیوں کے لیے اتنا نرم دل ہو، فروعی مسائل میں جن سے اختلاف ہیں، اللہ اکبر، دو سطر کے القابات لکھتے ہیں ان کے لیے. امام اہل سنت فتاوی رضویہ، وہی کہتا ہوں احمد رضا کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ میں، ہمیں مت دیکھو. ہم لوگ تو نفس کے بندے بن گئے نا، بے شک. ہم لوگ نفس کے، ہمیں دیکھ کر تم امام احمد رضا کو نہیں، فتاوی رضویہ میں دیکھو. پھر وہ جھگڑالو کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا
جس سے جھگڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. بے شک بے شک. اگر اس سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرے تو پھر وہ نامرد ہی ہوگا. تو کس کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے؟ کہا جو نبی سے دشمنی کرے، جو نبی سے گستاخی کرے، پھر وہ رعایت نہیں. سنی عاشق رسول کو بے وقوف کہنا بھی حرام کہیں، سنی عاشق رسول کو بے وقوف کہنا بھی حرام کہیں. اور جو گستاخی کرے پھر اس کے لیے کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار پر تبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن احمد پہ شدت. واہ 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 واہ. کس پہ شدت کیجئے؟ اپنے دشمن پہ نہیں. کیا بات اگر ہے. سنی اپنا دشمن ہے معاف کیجئے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. رحماء بینہم کی تفسیر ادا کیجئے. لیکن اگر کوئی نبی کا دشمن ہے تو کہتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے. ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے. اللہ اکبر. تو میں آپ سے یہی پیغام، میری آواز اللہ دور تک پہنچائے، میں دعا کرتا ہوں جو سنی ناراض ہے امام احمد رضا سے کہ وہ تو خانقاہوں کے مخالف تھے، میں نے کہا کبھی نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ امام احمد رضا تو محفل سماع کرنے والوں کو گالیاں دیتے تھے. میں نے کہا نا بالکل نہیں، وہ تو سماع کے قائل تھے، لیکن وہ ایسی سماع چاہتے تھے جو غریب نواز والی ہو، واہ واہ واہ. کیا بات ہے. جو قطب الدین بختیار کاکی والی ہو، جو محبوب الہی والی ہو. اگر کوئی جاہل کسی عورت کو لے کر سماع میں ناچے تو وہ کہتے تھے یہ حرام ہے. بے شک. میں نے پاکستان کے ایک بڈھے پیر کی کلپ دیکھی، مجھے لوگوں نے بتائی، سماع میں وہ عورت کو لے کر ناچ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سنیت ہے. اگر وہابیت کام کرنا بند بھی کر دے تو یہ مناظر دکھا کر کے لوگوں کو وہابی بنانے میں کتنی آسانی ہے لوگوں کی. یہ لوگ موقع پر کام کرتے ہیں. امام اہل سنت ملفوظ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ملفوظ شریف شریف اٹھا کر آپ دیکھیں، انہوں نے سماع سے نہیں روکا، لیکن وہ کہتے تھے محبوب الہی والی چاہیے. بلکہ وہ تو سماع میں جو محبوب الہی کے یہاں وجد ہوتا تھا اس کے بھی قائل تھے. وہ خود ملفوظ شریف میں بیان فرماتے ہیں. اور 15ویں صدی کے مجدد ہمارے دادا مرشد سبحان اللہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نے محبوب الہی سے کہا حضور آپ کیا سماع ہوتی ہے؟ تو کچھ لوگ وجد کرتے ہیں، ان کو وجد آتا نہیں پھر بھی نقلی وجد کرتے ہیں، نقلی وجد کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں. مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو محبوب الہی نے کیا کہا؟ کرنے دو، نقل کرتے کرتے اصل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بیان کون کر امام احمد رضا؟ اگر وہ وجد کے قائل نہ ہوتے تو کیوں بیان کر؟ ارے میاں وہ تو دنیا کے وجد میں نہیں، وہ تو قیامت کے دن بھی وجد کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے، کیا بات ہے. نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، یہ احمد رضا کا جگر ہے. ارے زمین پہ وجد کرنا آسان ہے، احمد رضا تو کہتا ہے کہ میں تو پلسرات جیسی جگہ پہ بھی وجد کروں گا، لیکن وجد کی جگہ تو چاہیے. کب وجد کروں گا؟ لوگ محبوب کو سن کر وجد کرتے ہیں، میں محبوب کو دیکھ کر وجد کروں گا. اور کب کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رب سلیم صدائے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت، محبت اعلی حضرت، عقیدت اعلی حضرت، عرص 100 سالہ اعلی حضرت، عرص امانت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کوئی خانقاہی رسم پیش کریں، میں امام احمد رضا کی دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. شرط ہے کہ وہ خانقاہی ہو، خام خائی نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی ضمانت رکھی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم طالب علم امام احمد رضا کے پیش کریں گے تو بہرحال بات دور نکلی. امام اہل سن آپ لوگ تقریر ڈسٹرب نہ کریں، تشریف رکھیں، تشریف محبتوں رکھیں. کو سلام ہے، بیٹھے بیٹھے. سن لیں آپ. میں
میں انکار نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے، لیکن سوچتا ہوں کہ بات زیادہ اچھا، رضا قیمتی کا ہے. بھائیو فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، تھوڑا سا سن لیں. رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان کو اسٹیج سے دور رکھیں. بھائی نذرانے سے زیادہ قیمتی بات ہے نا، بات ہے، تھوڑا سن لیں آپ. واہ واہ. تو انہوں نے خانقاہوں کو رسومات، خانقاہی رسومات کو دلیل کی زبان عطا کی. یہ امام احمد رضا کی فکر ہے. تو آپ سے کہتا ہوں کوئی اگر اعلیٰ حضرت سے ناراض ہے، دیکھو میں تو بہت نرم دل آدمی ہوں، لیکن میں ان کے قدم پکڑنے کی کہ بھئی اعلیٰ حضرت سے ناراض اور سنی ہو، آپ کے قدم پکڑتا ہوں. آپ ایک بار فتاوی رضویہ پڑھ لیں، ایک بار مقال العرفاء پڑھ لیں، آپ ایک بار آپ زبدۃ الزکیہ پڑھ لیں. آپ